नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखेंगे सैयदा उम्मे वर्का बिनते नौफल। ये हाफिज़ा कुरान थी और इनकी लाइफ में भी बहुत आजमाइशें थी। तो देखते हैं इनका पहले खानदानी पस मंजर। नाम उम्मे वर्का, वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस बिन उवैमिर बिन नौफल, और दादा की तरफ निस्बत की वजह से वो उम्मे वर्का बिनते नौफल के नाम से मशहूर व मारूफ हुई, यानी इनकी दादा की वजह से ये मशहूर हुई। और उम्मे वर्का का शुमार अंसार की आलिम फादिल ख्वातीन में होता था, यानी बहुत आलिम और बहुत समझदार फादिल लेडीज में इनका शुमार होता था। इनके अंदर भी ये खूबियां थी कि ये रोजेदार भी थी, इबादत गुजार और कुरान मजीद की हाफिजा खातून थी। अच्छा, रोजे सिर्फ फर्ज रोजे रखते थे ये लोग नफिल रोजे बहुत रखते थे। फर्ज तो होते ही फर्ज है, उनको तो रखना ही रखना है हर हाल में, लेकिन ये लोग नफिल रोजे भी बहुत ज्यादा रखा करते थे। इनका शुमार अपने दौर के आलिम और फादिल ख्वातीन में होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाज साहबा कराम के साथ उनके यहाँ तशरीफ ले जाया करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ ले जाया करते थे। और जब भी आप उनके यहाँ जाने का इरादा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हमारे साथ चलो, शोहदा खातून से मिलते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि ये जो है शहीद हों, यानी इनको शोहदा का दर्जा मिले। इनकी ये बहुत ख्वाहिश थी। और देखते हैं कि रसूलुल्लाह ने इनको कैसे और क्यों शोहदा का दर्जा दिया, और फिर बाकायदा इनका नाम फिर शोहदा के नाम से हुआ कि चलो शोहदा के घर चलते हैं। ठीक है, जबकि अभी वो शहीद नहीं हुई थी, फिर भी इनको मिला कि चलो शोहदा के घर चलते हैं। ये सिर्फ अकेली इनकी खूबी नहीं थी जिसका उम्मे वर्का के हवाले से खास तौर पर तज़किरा किया गया, बल्कि इन लेडी में, इन खातून में और भी बहुत सारी खूबियां पाई जाती थी। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि, यानी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिक्वेस्ट की कि उनके लिए एक मुअज्जिन मुकर्रर कर दें, तो यानी मेरे घर में अजान हो तो आप एक मुअज्जिन मुकर्रर कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात मान भी ली, क्योंकि लेडी जो है वो अजान नहीं दे सकती थी ना, तो फिर रसूलुल्लाह ने इनकी बात मान भी ली। किसी को रखा इनके घर, और फिर इनके घर पे चढ़ के छत पे वो क्या करा करते थे, अजान दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे वर्का को ये भी इजाजत अता कर दी कि वो अपने घर में औरतों को बाजमात नमाज पढ़ा सकती हैं। इनकी ये खूबी थी, यानी औरतों को बाजमात नमाज मुकर्रर। ठीक है, तो इनका देखें कि इनके घर में खड़े होके फिर अजान होती थी, और फिर ये क्या करती थी, औरतों को बाजमात नमाज पढ़ाया करती थी। ये क्यों, ऐसा शर्फ इनको क्यों मिला? क्योंकि वो कुरान की हाफिजा खातून थी, और क्योंकि जो हाफिज होता है उसको पहले मौका दिया जाता है कि इमामत पहले वो करे। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है ना कि ये औरतें इमामत नहीं कर सकती, लेकिन औरतों की इमामत कर सकती हैं। औरतों की इमामत कर सकती हैं, मर्दों को नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से औरतों का इमाम इनको मुकर्रर किया गया, और उम्मे वर्का के लिए ये बहुत बड़ा एजाज था, जिसमें वो बहुत अलग दिखाई देती थी। यानी ये एक ऐसी अकेली खातून थी, लेडी थी, जिनको इतना शौक था कि वो नमाज पढ़ाएं। सैयदा उम्मे वर्का कुरान मजीद की हाफिजा थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर की मस्जिद के लिए मुअज्जिन रखने की इजाजत तलब की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। सैयदा उम्मे वर्का बिनते अब्दुल बिन हारिस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले जाया करते थे, तो आपने उनके लिए एक मुअज्जिन मुकर्रर कर दी जो वक्त पर अजान देता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा उम्मे वर्का को उसकी भी इजाजत दे रखी थी कि वो अपने अहले खाना, यानी अपने औरतों को बाजमात नमाज पढ़ा सकती हैं।
تو یہ یہاں سے ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ عورت باجماعت نماز اپنے گھر میں پڑھا سکتی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جو کہ اس میں بھی بتایا جائے گا۔ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث کے راوی ہیں، کہ میں نے اس کے مؤذن کو دیکھا، وہ بہت بوڑھا تھا، پردے کا بھی لحاظ تھا، ہے نا، اور جو بہت بوڑھے ہوتے ہیں ان سے بھی جو ہے قرآن میں آ چکا، جن کو خواہش نہیں ہوتی، جو بہت بوڑھے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان سے پورا پردہ کیا جائے، تو ان کے سامنے آیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے مؤذن جو تھے وہ بہت بوڑھے تھے۔ سیدہ ام ورقہ بنت نوفل اکثر و بیشتر یعنی زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے کلام میں مصروف رہتی تھی، ذکر الہی میں مصروف رہتی تھی، یعنی ان کا زیادہ تر جو خالی وقت ہوتا تھا وہ زیادہ تر ان کا ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نکلتا تھا۔ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور قرآن مجید کے احکام پر غور و فکر کرنے والی اور ان پر عمل کرنے والی خاتون تھی۔ صرف حافظ ہم کیا کرتے ہیں، صرف حفظ تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا صرف حفظ سے کام چلتا ہے؟ حفظ کرنے کے بعد قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور جس کے اندر یہ ساری خوبی پائی جائیں گی اس کا تو پھر کیا ہی کہنا، اور اس کے مقام کا پھر کیا ہی کہنا، وہ تو اللہ ہی جان سکتا ہے کہ ایک تو حافظہ، کیونکہ قرآن کو حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا اس کا اجر ہے، کیونکہ قرآن کا حافظ جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنا ہی جو ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور اپنے درجوں کو چڑھتا جا، تو جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے درجوں کو چڑھتے جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں لائف میں کہ تھوڑا بہت، چاہے ہر روز ایک ہی آیت یاد کریں، لیکن قرآن کی آیتوں کو یاد کریں، چاہے تو آخری پارے سے شروعات کریں یا پہلے پارے سے کم تھوڑا سا حصہ قرآن کا ضرور حفظ کریں، تاکہ وہاں پر درجے بدرجے چڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ جو ہے قرآن کے صرف حافظہ ہی نہیں تھی، امامت بھی کراتی تھی، اور ساتھ میں قرآن پر غور و فکر کیا کرتی تھی اور اس پر عمل کیا کرتی تھی۔ شہادت کی تمنا انہیں بہت زبردست تھی۔ جب قریش نے میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کے سامنے آنے کا ارادہ کر لیا، تو اس کے لیے وہ پوری طرح تیار ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف جہاد کے لیے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان میں کیا گیا، یعنی قرآن میں ہے نا، اے نبی، کفار اور منافق دونوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں نے اس اعلان پر لبیک کہا، یعنی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اس پر لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اسلحہ کی کمی کے باوجود، یعنی ہتھیاروں کی کمی تھی، آپ کو پتا ہے جنگ بدر کا پورا معاملہ، ہتھیاروں کی کمی تھی، اس کے باوجود میدان جہاد کی طرف سے بس صرف ارادہ، یعنی اس کی طرف صرف ارادہ لے کر، کیونکہ ہمارے ارادے مضبوط ہونے چاہیے، ہم ثابت قدم ہونے چاہیے۔ مسلمان ثابت قدم تھے اور صرف ارادہ تھا، اور بہت بلند ارادے والے تھے، اور لے کر وہ نکلے، اس عزم سے روانہ ہوئے کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی یا شہادت سے سرفراز ہوں گے، یا تو ہمیں فتح ملے گی، یا تو ہم جیتیں گے، یا پھر ہمیں شہادت ملے گی، دونوں صورتوں میں ہماری ہی کامیابی ہے اور ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ تو اس وقت سیدہ ام ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ جو ہے اس میں شریک ہوں اس فرمان کے لیے، یعنی قرآن کی آیت ہے نا، اس کو لے کر وہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکلو، چاہے ہلکے ہوں یا بھوجن، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو وہ اس خواہش کے ساتھ آئی تھی۔ تو ولید بن عبداللہ بن جمی نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میری دادی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میری دادی جان اور عبد الرحمن بن خلاد انصاری نے سیدہ ام ورقہ بنت عبداللہ بنت حارث کے حوالے سے بیان کیا، وہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر جمعے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہر جمعے کو تشریف لایا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر کے دن پوچھا کہ کیا مجھے آپ کے ساتھ جنگ پر جانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ ان کو شہادت کا بڑا شوق تھا۔ تو میں بیماروں کی تیمارداری کروں گی، زخموں کا علاج کروں گی، یعنی جتنے بھی زخمی ہوں گے تو زخمیوں کا علاج کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے دے،
تو رسول اللہ نے فرمایا آپ اپنے گھر میں ہی رہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت عطا کرے گا. یعنی رسول اللہ نے اس وقت کیا کہا, آپ اپنے گھر میں رہو, اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت عطا کرے گا. تو اس کے بعد سے ہی وہ شہیدہ ان کا نام رکھ دیا, کیونکہ ان کو یہ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ گھر میں ہی رہو. اچھا, کسی کو تو رسول اللہ نے چلنے کی پرمیشن دی اور کسی کو نہیں دی. اس کے پیچھے بھی حکمت تھی کہ رسول اللہ کو ہو سکتا ہے علم ہو کہ کون کیا کام کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا. سب کے پاس ایک اپنی اپنی الگ اسکل ہوتی ہے. پھر دیکھیں کافی لیڈیز ایسی تھی جن کو اجازت بھی ملی جانے کی جنگ میں, جنہوں نے تیمارداری بھی کی, جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جن کے بارے میں, زخمیوں کا علاج بھی کیا اور بہت کام کیا انہوں نے. اور جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے پڑھا تھا کہ کس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا سیدہ ام حرام بنت ملحان نے. تو ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ جو ہے نماز پڑھائے تو ان کو جو ہے امامت کی اجازت دے دی رسول اللہ نے, کیونکہ یہ حافظہ خاتون تھی اور ان کے گھر میں بھی مؤذن مقرر کر دیا. تو ہر کسی کے اندر اپنی الگ اسکل ہوتی ہے, تو بہتر یہ رہتا ہے کہ ہم اپنی اسکل کو پہچانیں اور پہچاننے کے بعد پھر اس کا فائدہ اٹھائیں, اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے اس اسکل کو پہچان کر. پھر دیکھیں رسول اللہ نے سیدہ ام ورقہ, تب سے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا گیا, کیونکہ رسول اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تم گھر میں رہو اور تمہیں گھر میں ہی شہادت مل جائے گی. رسول اللہ نے سیدہ ام ورقہ کو گھر میں رہنے کا حکم دیا. اب ان کے لیے اس پر عمل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا, کیونکہ وہ قرآن مجید کی حافظہ تھی کہ جس کے اندر یہ حکم بھی تھا. اور وہ کون سا حکم تھا؟ اور وہ یہ حکم تھا کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, اور جو منہ موڑ گیا بہرحال ہم نے تجھے ان لوگوں پر حافظ بنا کر نہیں بھیجا. یعنی جس نے اطاعت کی اس کا, وہ اپنے لیے اطاعت کرتا ہے, اس کا اپنا فائدہ ہے, اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی تو پھر رسول اللہ نے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. تو ان کو یہ اس کا پورا علم تھا. تو رسول اللہ نے ان کو کہا کہ گھر میں رہو, تو وہ اس پر عمل بھی کیا انہوں نے, اور وہ گھر پر رہے. سیدہ ام ورقہ اپنے گھر واپس آ کر اس میں بنائی گئی مسجد میں داخل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی. یعنی یہ نہیں کہ وہ رونے دھونے لگی یا رسول اللہ نے منع کر دیا اور وہ جو ہے گھر میں جا کر بیٹھ گئی یا اور ناراض ہو گئی, ایسا کچھ نہیں, بلکہ اپنے گھر کی مسجد میں آئی اور آ کر مسلمانوں کی فتح کے لیے انہوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی. جب نماز کا وقت ہوا اور مؤذن نے اذان دی تو خواتین یعنی لیڈیز کو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ام ورقہ کے یعنی ساری لیڈیز ان کے گھر جمع ہو گئی باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے. جب نماز ختم ہوئی سیدہ ام ورقہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور بڑے خشوع اور خضوع سے بڑی آوزاری کرتے ہوئے یعنی بہت عاجز ہو کر, بہت گڑ گڑا کر عاجز ہوتے ہوئے دعا مانگی, اور لیڈیز ان کی دعا پر آمین کہنے لگ گئیں پیچھے. ادھر رسول اللہ میدان بدر میں اپنے رب سے دعائیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا ان سے یعنی رسول اللہ نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ایک وعدہ پورا ہوگا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی اور صاحب تقوی سیدہ ام ورقہ کی دعاؤں کو قبول کیا, اور جو ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتی. کیا خوبی تھی کہ ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتی تھی. اور ہماری زبان پر کیا ہوتا ہے, جب ہم خالی ہوتا ہے نا تو پھر ادھر ادھر کی باتیں یا غیبت باتیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم باتیں نہیں کر سکتے گھر والوں سے, گھر والوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن جو برائیوں والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف والی باتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو, بس اس کا دھیان رکھیں کہ وہ باتیں نہ ہوں. اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے والی تھی وہ, یعنی ان کے اندر کیا کوالٹی تھی, ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کا جو زبان تھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رہتی تھی, اپنے رب کے لیے اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے والی تھی, یعنی جو احکام اللہ تعالیٰ نے دے دیے قرآن میں ان کو پورا کرنے والی تھی, اپنے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مخلص تھی, یعنی اپنے دین کے لیے بڑی مخلص تھی اور رسول اللہ کے لیے بڑی مخلص تھی. لیکن
ہم نہیں ہوتے مخلص. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کے کلچر کو بہت جلدی لے لیتے ہیں. دوسروں کا پہناوا ہمیں اچھا لگتا ہے, دوسروں کا کھانا پینا ہمیں اچھا لگتا ہے, دوسروں کے رہنے کے طریقے ہمیں اچھے لگتے ہیں, لیکن اپنا ہمیں کچھ نہیں اچھا لگتا. تو ہم کہاں سے مخلص ہوئے؟ مخلص تو وہ ہے نا جو رسول اللہ کے پیچھے چلے, بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرتا ہوا. ہم کیا کرتے ہیں, ہر چیز میں اپنا لاجک نکال لیتے ہیں. آج کل تو خیر ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں. آج کل تو ہمارے یہاں دیوالی پہ پٹاخے بھی جلائے جاتے ہیں مسلمانوں کے, اور اس کے علاوہ ہر جگہ دیوالی پہ کیا ہر وقت جو ہے, مطلب کوئی بھی اوکیشن آ جائے تو بہت پٹاخے. ایون شادی بھی اگر مسلمانوں کے یہاں اب تو شادیاں ہو رہی ہیں تو گاڑی کے آگے دلہا دلہن کے خوب پٹاخے چلائے جاتے ہیں, خوب لڑیاں. اللہ کی پناہ, مطلب اتنی بڑی بڑی لڑیاں کہ ہارٹ پیشنٹ کا کیا ہوتا ہوگا. تو افسوس ہوتا ہے مجھے. اور پھر دوسروں کے کلچر اڈاپٹ کرنا, ہمیں ان کے پہناوے اچھے لگتے ہیں, بے پردہ گھومنا اچھا لگتا ہے, اور ہم جو ہے برتھ ڈے بنانا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, اینیورسری بنانا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, بہت دھوم دھام سے شادیاں کرنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. تو ہم مخلص کہاں ہوئے اپنے دین کے لیے؟ ہم تو بالکل بھی مخلص نہیں ہوئے. اور یہ لوگ اتنے مخلص تھے, بہت مخلص تھے یہ لوگ, اپنے رسول اللہ سے وفادار تھے, دین سے وفادار تھے. ہم کہاں وفادار رہے؟ نیز وہ اچھے افعال اور اقوال کی, یعنی وہ جو ہے ان کا فعل, یعنی جو وہ کام کرتی تھی اور جو وہ بولتی تھی, اچھے اخلاق تھے ان کے, یعنی ہر طرف سے وہ دکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی جو ہے وہ مخلص نظر آتی تھی. ادھر ایمان کی تلوار نے شرک اور گمراہی کے سرداروں کے سر اڑانے شروع کر دیے اور قریش کو میدان بدر میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا. یہاں یہ کیا کر رہی تھی, ادھر تلواریں چل رہی تھی, یہاں یہ دعا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا پوری کی. کافروں پر یہ دن بڑا بھاری تھا. غروب آفتاب سے پہلے یعنی سن سیٹ سے پہلے سردار قریش موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر میدان بدر میں ایک قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا. ابو جہل, عقبہ بن ابی معیط, ربیہ کے دونوں بیٹے عتیبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف اپنے انجام کو پہنچ گئے. انہیں اس برے سلوک کا بدلہ مل گیا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور ہم نے, یعنی سورہ روم, اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے. پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لے لیا اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ حق ہے اللہ پر کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. یہ آیت پہ غور کریں ذرا, سورہ روم کی آیت ہے, آیت 47, کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کریں. لیکن آج مومنوں کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ آج جو اتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں, حرم میں اتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں, ہر جگہ اتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں, کیوں مدد نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں سوچنا چاہیے, کیا ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں؟ ہم اپنے دین کے وفادار ہیں؟ ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں؟ صحیح معنوں میں مومن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آتی ہماری؟ ہر جگہ دیکھیں, ہر کنٹری میں کیا ہو رہا ہے, اور ہم مسلمانوں کا رویہ کیسا ہے اور پھر دوسروں کا رویہ کیسا ہے. تو اگر ہم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, کبھی بھی اپنے حاکموں کو برا مت کہو, اپنے آپ کو کہو, کیونکہ تم جیسے ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے. جو حاکم ہوتے ہیں نا, جو گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ ہمارا آئینہ ہوتی ہے. جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہمارے اوپر گورنمنٹ مسلط کی جائے گی. تو ان کو برا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو اگر ہم اللہ کا بنا لیں تو اللہ کی مدد تو ویسے بھی آ جائے گی ہر جگہ سے. رسول اللہ کے ماننے والوں کا لشکر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے واپس آئے. یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس آئے. ان کی پیشانیوں پر فتح اور نصرت کی چمک نظر آ رہی تھی, یعنی جیت کی چمک, اور لشکر اسلام کا جھنڈا فضا میں لہرا رہا تھا. جنگ بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 گرفتار کیے گئے. ان کے لیے زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے کسی مقتول کی لاش کو میدان سے اٹھا نہ سکے, کیونکہ ان کی لاشوں کو کیا کر دیا گیا, کنویں میں پھینک دیا گیا, تاکہ اسے اپنے ساتھ لے کر مکہ میں دفن کر سکے. ان کو یہ بھی موقع نہیں ملا. اور خاص طور پر وہ اپنے قائدین اور بڑے بڑے سرداروں کی لاشوں کو میدان بدر میں چھوڑ گئے. رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان تمام قریش کے سرداروں کی لاشوں کو بدر کے قلیب نامی کنویں میں پھینک دو. تو سیدہ ام برکہ اور مسلمانوں کی کامیابی پر بے حد وہ خوش ہوئے, اور اس پر
یعنی ام ورقہ اور جتنے بھی مسلمان تھے وہ اس کامیابی پر بے حد خوش ہوئے اور اس بات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اس نے مسلمانوں کو فتح دے کر اپنا وعدہ پورا کیا. شہداء پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکھا برسانے لگی، یعنی دعائیں کرنے لگی. سیدہ ام ورقہ بڑے اشتیاق سے اس گھڑی کا انتظار کرنے لگی جس میں رسول اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. یعنی ہر لمحہ انہیں کس بات کا انتظار تھا کہ جب، کیونکہ وہ شہداء یعنی شہیدہ وہ کب کہلائیں گی، اس بات کا ان کو انتظار تھا. قرآن والے راتوں کو جاگتے ہیں. قرآن والوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں. وہ راتوں کو جاگنے کا مطلب تہجد میں جاگتے. دیکھیں ام ورقہ میں بھی یہی کوالٹی تھی کہ ام ورقہ نے قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیا کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک. فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو، کیونکہ فجر کے قرآن مشہود ہوتا ہے، یعنی اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. یہ رسول اللہ کے لیے آیت تھی نا، بنی اسرائیل کی، کہ کیا کیا کرنا ہے آپ کو. اور رسول اللہ کے لیے تہجد کو بھی کہا گیا، تو یہ سب کرو گے ہو سکتا ہے مقام محمود دے دیں. تو وہ بھی کیا کرتی تھی، ام ورقہ کو نے ان آیت پر غور و فکر کیا اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ وہ جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی اس پر عمل کریں گی اور اس سے جو فائدے ہوں گے اس سے محروم نہیں ہوں گے. انہوں نے راتوں کو قیام کرنا شروع کر دیا. رات کے وقت بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا. تہجد کے وقت آواز بلند کر کے وہ قرآن پڑھا کرتی تھی بآواز بلند. سیدنا عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر بن خطاب نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے سیدہ ام ورقہ کے گھر دروازے کے سامنے سے گزرتے تو ان کی تلاوت سن کر خوش ہو جاتے. کون؟ حضرت عمر. جب بھی ان کے دروازے کے آگے سے نکلتے تو ان کو آواز آتی ان کی قرآن کی، اتنی بلند آواز سے پڑھتی تھی اور خوش ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میری خالہ ام ورقہ کی آواز ہے. اے خالہ جان، تجھے رات کا قیام مبارک، تجھے تہجد کی نماز ادا کرنا مبارک. اے مومن اور تقوی شعر خالہ، تجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنا مبارک ہو. تم اپنی قسمت پر ناز کرو اور خوش ہو جاؤ کہ ان نیک اعمال کا بدلہ تیرا رب تجھے بڑے ہی احسن انداز میں دے گا، کیونکہ وہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، ویسٹ نہیں کرتا، اور وہ کسی کا حق نہیں مارتا اور نہ کسی پر ظلم کرتا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یقیناً متقی باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، سچی عزت والی جگہ میں ہوں گے، اور وہ بادشاہ کے قریب ہوں گے، ذل اقتدار بادشاہ کے قریب ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. کون؟ جو متقی لوگ ہیں، باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، یہ آنر ان کو دیا جائے گا. اور پھر حضرت عمر بن خطاب جب مسجد سے واپس آتے تو پھر سیدہ ام ورقہ کی آواز سنتے اور قرآن حکیم کی آیت کی وہ تلاوت کر رہی ہوتی، یعنی جو ان کا دستور ہے اس روٹین کے اکارڈنگ وہ تلاوت کر رہی ہوتی. یہ سیدہ ام ورقہ کا معمول تھا کہ وہ ہر رات اسی طرح مسلسل قرآن کی تلاوت کرتی رہتی. بعض صحابہ کرام جب سیدہ ام ورقہ سے ملاقات کے لیے ان کے یہاں جاتے تو ان سے یہ کہتے، اے ام ورقہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے بارے میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، مجھے تو کوئی علم نہیں، اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب رسول اللہ کسی کے بارے میں کچھ کہیں تو کتنا شوق ہوگا سننے کا، تو ان کو بھی شوق تھا. کہا کہ جلدی بتاؤ کہ رسول اللہ میرے بارے میں کیا فرماتے تھے. وہ کہتے تھے، یعنی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ہم سے یہ فرمایا، ہمارے ساتھ شہیدہ کے گھر چلو، یعنی ان کو شہیدہ کا نام دے دیا گیا. یہ سن کر سیدہ ام ورقہ کا دل خوش ہو جاتا اور وہ اپنے آپ کو خوش قسمت اور سعادت مند سمجھنے لگتی. انہیں یوں دکھائی دینے لگتا جیسے ساری دنیا ان کے دائیں ہتھیلی میں رکھ دی. قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت نے سیدہ ام ورقہ کے دل کو چمکا دیا اور اسے رحمت اور شفقت اور ہمدردی کا گہوارہ بنا دیا. یہ فائدہ ہوتا ہے قرآن سے. اصل میں معنی پر جو غور کرتا ہے نا، جس کو پتا ہو، اس کے معنی بھی پتا ہو، اس کا ٹیکسٹ بھی پتا ہو، سب کچھ پتا ہو، گہرائی میں اس کے اتر جائیں تو ان کو رحمت بھی مل جاتی ہے، شفقت بھی اور ہمدردی بھی ہو جاتی ہے. یہ خوبیاں ان مہاجرین اور انصار خواتین میں تقسیم کرتی
جو نماز کی ادائیگی کے لیے سیدہ ام ورقہ کے گھر تشریف لاتے، یعنی ان کو بھی یہ فائدہ پہنچاتی جو حضرت ان کے گھر تشریف لے کر آتے، اور وہاں یعنی وہ جو ہے فقہی مجلس لگاتی تھی، یعنی وہاں پر لیڈیز آتی تھی اور ان سے قرآن سنتی تھی اور مجلس لگتی تھی باقاعدہ ذکر الہی کی، قرآن مجید کی۔ اچھا، ہم نے قرآن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے ہمارا زوال، اس لیے ہماری اتنی رسوائی۔ اگر ہم قرآن کو پکڑ لینا، یقین مانے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، یقین جانیے کہ قرآن چھوڑ کر ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے بہارا، ہم بچوں کو قرآن تو پڑھا دیتے ہیں، بس ہم نے ناظرہ پڑھا دیا، یعنی عربی تو ہم پڑھا دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا، بس اس کو بند کر کے رکھ دو، باقی اب اسکول کی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو پڑھا دیں گے اور بڑا غرو کریں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے پڑھے نہ پڑھے کوئی جو ہے میٹر نہیں کرتا، یا معنی سمجھے یا نہ سمجھے، ہمارے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہوتی ان کو سمجھانے کی، ان کو سکھانے کی۔ اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اس وجہ سے ہم کہاں جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، پستی میں جا رہے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کر پا رہے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جب اس کو پکڑ لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کامیابی ہی کامیابی دیتے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہماری مجلسیں تو لگتی ہیں لیکن بہت ساری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم فضائل اعمال بھی پڑھ لیں گے، بہشتی زیور بھی پڑھ لیں گے، یا باقی کتابیں بھی پڑھ لیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے۔ باقی کتابیں پڑھیں، میں اس کے لیے منع نہیں کر رہی، لیکن قرآن بھی تو پڑھیں، سب سے پہلے تو وہی ہے پڑھنے کے لیے، وہ اللہ کی کتاب ہے، باقی کتابیں تو بعد میں آتی ہیں، پہلے اس کو پڑھیں اور اس کے بعد جو دل کرے وہ پڑھیں۔ پھر شہادت کا سچ ہونا، شہادت کی بشارت کا سچ ہونا، سیدہ دیکھیں ان کو کس طرح شہادت ملی۔ سیدہ ام ورقہ نے گھر کے کام کاج کے لیے، یعنی گھر کے کام کاج نمٹانے کے لیے ایک غلام اور ایک کنیز رکھ رکھی تھی، سب گھریلو معاملات بخوبی انجام پا رہے تھے، یعنی انہوں نے دو وہ رکھ رکھے تھے، ایک غلام اور ایک کنیز، اور وہ کام کرتے تھے۔ سیدہ ام ورقہ ان دونوں کے خاطر ان کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیش آتی تھی، یعنی دونوں غلام کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیش آتی تھی، انہیں جو ہے ان کا خرچہ دیتی تھی، ان کو عزت دیتی تھی، ان کی تکریم کرتی تھی، بہت کچھ دیتی تھی، ان کی عزت بھی بہت کرتی تھی۔ وہ دونوں بھی پوری محنت اور پوری دیانتداری کے ساتھ خدمت سر انجام دیتی، یعنی وہ دونوں بھی خوب محنت کرتے اور ان کا خیال رکھتے اور فرائض بھی ادا کرتے، کچھ بھی کسر نہیں چھوڑتے تھے وہ دونوں۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، جیسے کہ شعر آتا ہے کسی شاعر کا کہ جب انسان کی عزت کو کمینگی داغدار نہ کرے تو جو چادر بھی وہ زیبتن کرے گا خوبصورت لگے گی، یعنی جب انسان جو ہے اس کے اندر برے عمل نہ آ جائیں، جب تک وہ کچھ بھی پہنے وہ اچھا لگے گا، لیکن جو برا ہوگا، برے عمل جس کے اندر ہوگی، وہ کتنا بھی اچھا پہنے وہ اچھا نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ کسی کمینے انسان کی عزت کرو گے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جائے گا، یعنی کوئی برا انسان ہوگا اگر اس کی بہت عزت کرو گے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ تو پھر دیکھیں یہ کسی کے وہن اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دیانتدار، پرہیزگار، تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آنے والی، روزے دار، عبادت گزار اور شب زندہ دار، قرآن مجید کی حافظہ اور رحم دل کو اپنے یعنی رحم دل کرنے والی، یعنی اپنے غلام اور کنیز کے ساتھ رحم دل کرنے والی، وہ ان کو یہ جو غلام اور کنیز ہے اپنے گھنونے جرم کا نشانہ بنا لیں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا، ان دونوں نے، یہ کسی کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ ام ورقہ کا غلام اور کنیز دونوں نے مل کر جو ہے ان کی جان لے لی اور ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے، ان کی جان کیوں لی؟ اس میں کوئی شک نہیں، ان دونوں نے نہایت برا عمل کیا تھا، لیکن دوسری طرف سیدہ ام ورقہ شہادت کے اعلی درجے پر فائز ہو گئی، لیکن ان کو اس کام سے کیا مل گئی؟ شہادت۔ یہ ایک شہادت تھی، جس طرح رسول اللہ کی زبان مبارک نے انہیں شہادت کے مقام پر فائز ہونے کی بشارت دی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ وہ شہید ہوں گی، تو وہ شہید ہی ہوئی، لیکن ان دونوں نے گھنونے جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کیسے، اب دیکھیں، ایک روز حضرت عمر بن خطاب نے معمول کے مطابق وضو کیا، نماز فجر
ادا کر نماز فجر کے لیے گھر سے نکلے اور روانہ ہوئے۔ جب آپ سیدہ ام ورقہ کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو آپ کو کوئی آواز نہ سنائی دی، یعنی آپ کو کوئی آواز نہ سنائی دی۔ انہوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی۔ دوبارہ سننے کی کوشش کی، کچھ سنائی نہیں دیا۔ سیدہ عمر بن خطاب کے دل میں شک پیدا ہوا کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ ان کے دل میں شک اور شبہ کا پیدا ہونا ضروری تھا کیونکہ مکمل خاموشی جو ہے وہ خلاف معمول تھی، یعنی مکمل خاموشی تھی اور یہ جو ہے خلاف تھی ان کے معمول کے خلاف۔ تو وہ روزانہ نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف جاتے، واپس آتے ہوئے سیدہ ام ورقہ کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور ان کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سننا حضرت عمر خطاب کی عادت بن چکی تھی، لیکن آج مکمل خاموشی تھی۔ سیدہ عمر بن خطاب تیزی کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے اور جلدی سے نماز سے فارغ ہوئے۔ جب صحابہ نے سیدہ عمر سے پریشان دیکھا، یعنی حضرت عمر کو پریشان دیکھا، تو تمام حیران و پریشان ہو گئے۔ سارے صحابہ کرام کو انہوں نے بتایا کہ آج میں نے اپنی خالہ سیدہ ام ورقہ کی آواز نہیں سنی، اللہ خیر کرے، مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو، تم لوگ میرے ساتھ ان کے گھر چلو تاکہ ہم صحیح صورتحال معلوم کریں۔ جب صحابہ ام ورقہ کے گھر پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب نے آگے بڑھ کر دروازے پر نوک کیا، اے خالہ جان ام ورقہ تم کہاں ہو؟ لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سیدہ حضرت عمر اور صحابہ کرام کو شدید بے چینی لاحق ہوئی، یعنی کوئی بھی آواز نہیں آئی تو بہت بے چینی ہوئی ان دونوں کو، ان سب کو، یعنی جتنے بھی صحابہ تھے۔ حضرت عمر نے بار بار آواز دی لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر صورتحال کا جائزہ لیں، یعنی سب نے مشورہ کیا اور سوچا کہ چلو گھر کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے اور ہر طرف پھیل گئے، ہر کوئی سیدہ ام ورقہ کو تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش دیکھی جو گھر کے کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے چہرے پر سے پردہ ہٹایا تو وہ حضرت ام ورقہ کی لاش تھی جو زندگی کی بازی ہار چکی تھی اور ان کی روح قبض ہو چکی تھی۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ اتنا گھنونا جرم کون کر سکتا ہے۔ پھر حضرت عمر کہا کہ اے خالہ جان، آپ ساری خواتین میں، یعنی لیڈیز میں سب سے زیادہ نرم دل تھی اور شریف تھی۔ تباہ و برباد ہو وہ جس نے یہ جرم کیا، جن کے دلوں سے محبت، شفقت اور رقت چھین لی گئی، انہیں تمہاری جان لیتے ہوئے اپنی تباہی اور بربادی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کاش اس جرم کا ارتکاب کرنے سے پہلے کوئی آفت ان کو دبوچ لیتی۔ سیدہ ام ورقہ کے ساتھ جو سانچہ پیش آیا تھا، یہ منظر حضرت عمر کو بڑا ناگوار گزرا اور یہ دردناک انجام دیکھ کر ان کا دل غمگین ہو گیا۔ یہ وہ خاتون تھی جن کے ساتھ خواتین کی امامت ختم ہو گئی، یعنی انہی کے ساتھ ہی امامت ختم ہو گئی، کیونکہ یہی امامت کراتی تھی نا۔ امامت کا یہ منصب ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی خاتون بھی اس منصب پر فائز نہ ہو سکی۔ لیکن حضرت عمر کو اس غم نے جھنجھوڑ دیا کہ رسول اللہ نے ان کے حق میں جو شہادت کی بشارت دی تھی، انہوں نے یہ خیال آتے ہی پکار کر کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول نے سچ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عمر ورقہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ نے سب کے سامنے کیا کہا کہ رسول اللہ ام ورقہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ چلو شہداء کی زیارت کریں، شہیدہ کی زیارت کریں۔ ام ورقہ کے فضل اور شرف کے لیے یہ کافی تھا کہ ان سے حضرت عمر بن خطاب نے حدیث رسول روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، یعنی ان سے روایت بھی ہوئی حدیث۔ پھر حضرت عمر نے فوراً جلدی سے ان کو دفن کرنے کا حکم دیا، ان کی تکفین اور ان کی نماز جنازہ فوراً اس کا حکم دیا، اور بڑی تیزی سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو حضرت ام ورقہ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ پھر انہوں نے یہ حکم دیا کہ فوری طور پر غلام اور کنیز کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب ان دونوں کو آپ کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے اپنے اس گھنونے جرم کا اعتراف کر لیا، یعنی وہ ایکسپٹ کر لیا انہوں نے۔ اور پھر کیا ہوا، ان دونوں کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا گیا۔ یہ پہلا جوڑا تھا جس کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اس وقت۔ ان دونوں کو باب المدینہ پر تختے دار پر لٹکایا گیا تاکہ جس کے دل میں بھی کسی مسلمان کی زندگی کو پامال کرنے کا خیال ہو، اس کے لیے یہ عبرت بنے۔
یعنی جس کے دل میں یہ خیال آئے کہ مسلمان کو ختم کرنے کا، تو ان کے لیے یہ عبرت بنے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدہ، ایسا کیا کیوں تھا؟ مسند احمد میں ہے کہ سیدہ ام ورقہ نے اپنے غلام اور کنیز سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم دونوں میری وفات کے بعد آزاد ہو جاؤ گے۔ ان دونوں کو یہ مدت دراز محسوس ہوئی، یعنی ان کو لگا کہ پتہ نہیں کب ان کی وفات ہوگی، بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ تو انہوں نے حضرت ام ورقہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں پھینک دیا، جس سے وہ دم گھٹ کر شہید ہو گئی، اور بعد میں وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، تو انہوں نے اس کا بھی ویٹ نہیں کیا، پہلے ہی ان کا قتل کر دیا۔ سیدہ عمر کو، جب حضرت عمر کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ام ورقہ کو ان کے غلام اور کنیز نے قتل کر دیا، تب وہ دونوں بھاگ گئے، تو حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں کو کھڑے ہو کر اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ورقہ کے پاس جاتے ہوئے اپنے صحابہ کو یہ کہتے، چلو شہیدہ کی زیارت کرتے ہیں۔ فلاں نامی غلام اور فلاں نامی کنیز نے انہیں کپڑے میں لپیٹ کر زمین پہ پھینک دیا، جس سے ان کی موت ہو گئی، اور وہ دونوں بھاگ گئے۔ ان دونوں کو کوئی بھی اپنے یہاں پناہ نہ دے، جس کو بھی وہ ملے انہیں پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ ان دونوں کو حضرت عمر بن خطاب کے پاس لایا گیا اور دونوں تختے دار پر ان کو لٹکا دیا گیا۔ تاریخ میں یہ پہلے دو لوگ تھے جنہیں سولی دی گئی۔ صحابہ کرام سیدہ ام ورقہ کی وفات پر رونے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگے، پھر انہوں نے شہادت کی مبارکباد دی اور جو کچھ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا تھا اس کا ذکر کرنے لگے، یعنی شہداء کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے، آپس میں اس بات کا بھی ڈسکشن کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے کی سبقت حاصل کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی جو پہلے جنہوں نے سب سے پہلے سبقت کی، سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر جو ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ان پر رحمت کرے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا سیدہ ام ورقہ کا کہ ان کو شہیدہ انہیں بننا تھا، اور شہید ہونے کی بڑی تمنا تھی ان ساری لیڈیز میں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کس طرح ان کو جو ہے ان کی یہ دعائیں قبول بھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے شہید بھی ان کو کرا، اور کچھ ایسی تھی جن کو دنیا میں ہی شہداء کا درجہ مل گیا، شہیدہ کا درجہ مل گیا، ان کو شہیدہ کہہ کے بلایا جانے لگا زندگی میں ہی ان کی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے نا یہ کہ کوئی شہید ہو جائے، کیونکہ شہید جو ہے نا وہ بالکل اس کی جو باڈی ہوتی ہے نا بالکل تر و تازہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا وَلَا يَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو شہداء ہیں، شہید ہیں، اور شہید اور تمہیں جو ہے شعور بھی نہیں۔ اور جو شہید ہوتے ہیں نا وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، اور بالکل تر و تازہ باڈی رہتی ہے ان کی قیامت تک، بالکل تر و تازہ، مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ابھی دفنائے ہیں۔ اور پھر اپنے خون کے ساتھ وہ جو ہے تازے خون کے ساتھ وہ اٹھیں گے جو شہداء ہیں، اور بے حساب وہ بخش دیے جائیں گے، اور ان کی روحیں جو ہیں وہ ابھی بھی کیا ہے، جو جتنے بھی شہید ہوتے ہیں یہ شہداء ہیں، ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو ایک پرندوں کی طرح مطلب ایک گھر سا ہوتا ہے کچھ ہال، اس کے اندر وہ رہتی ہیں، اور جنت میں جہاں چاہیں، جو برزخی زندگی ہوتی ہے جنت جیسی، جہاں چاہیں وہاں اڑتی پھرتی ہیں وہ، اور پھر واپس وہیں پر آ جاتی ہیں ان کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ کیا کہتے ہیں، یعنی تمہیں اور کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن میں ہے یہ سب، تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار اور زندگی دے دو، اور ہم ایک بار اور آپ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں، اور وہ بہت خوبصورت موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، نہیں، زندگی تو جو ایک ہی زندگی ہے بس وہی زندگی ہے، اب دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شہداء کا درجہ دے، شہید کا درجہ دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی۔ مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ حضرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کروائی اور وہ ان کے درمیان کھڑی ہوئی، یعنی کیونکہ یہ بھی امامت کراتی تھی، تو امامت کے بارے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب عورت امامت کراتی ہے تو وہ آگے نہیں کھڑی ہوتی، امامت کرانے میں عورتیں بیچ میں کھڑی ہوتی ہیں، یعنی ساتھ میں کھڑی ہوتی ہیں، جیسے مرد آگے کھڑے ہوتے ہیں نا ویسے نہیں ہوتی۔
دارالقطنی میں آتا ہے حضرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کرائی اور وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی فرض نماز میں، یعنی فرض نماز میں بھی امامت کرائی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ام سلیمہ نے ہمیں عصر کی نماز میں امامت کرائی اور وہ درمیان میں کھڑی ہوئی۔ ان ورقہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں، کہ وہ اپنے گھر والوں کو فرائض میں امامت کروانے لگتی ہیں، کیونکہ ان کو قرآن جو ہے، ان کو ایک تو پرمیشن ملی ہوئی تھی امامت کرانے کی، اور ان کو قرآن اچھے سے آتا تھا اور بہترین طریقے سے آتا تھا، اور جس کو قرآن بہت خوبصورت پڑھنا آتا ہو، اچھی آواز میں پڑھنا آتا ہو، تو وہ امامت کرا سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔